अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आपने बहुत सारे ऐसे अटैक्स देखे होंगे दुनिया के अंदर जो बहुत ही परेशान कुन होते हैं। मैं बॉम्ब अटैक्स वगैरह की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ साइबर अटैक्स। आपने देखा होगा कि एक हैकर ने पूरे के पूरे बैंक अकाउंट को हैक कर लिया, उसने बहुत सारी वर्नेबिलिटीज़ को फाइंड कर लिया। तो इसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, वो सालों की मेहनत होती है, वो महीनों की रिसर्च होती है, दैन उसके बाद वो कोई ना कोई हैक परफॉर्म करते हैं। एआई जिस तरीके से दुनिया के अंदर बढ़ रहा है, एआई दुनिया के अंदर जिस तरीके से रेवोल्यूशन लेके आया है, इसी तरीके से साइबर सिक्योरिटी के अंदर भी एआई ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। जहाँ पर एआई को यूज़ करके साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स साइबर अटैक से बचते हैं, वहीं पर क्रिमिनल्स जो होते हैं, जो बुरे हैकर होते हैं, वो साइबर सिक्योरिटी के अंदर एआई को यूज़ करके हैकिंग परफॉर्म करते हैं और सिस्टम्स को हैक करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे साथ आज एक मौजूद हैं ऐसे गेस्ट जो एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट भी हैं, और ख़ास तौर पे उनकी एक्सपर्टीज़ जो हैं वो एआई के साथ हैं। साइबर सिक्योरिटी के अंदर एआई को बहुत अच्छे तरीके से वो रिसर्च भी कर रहे हैं, और इसके अंदर बहुत ही हेल्पफुल चीज़ें वो आज हमारे साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जैन। तो डॉक्टर जैन, आपको सबसे पहले तो हम वेलकम कहते हैं। बहुत शुक्रिया, और आप सबको भी सलाम। मैं डॉक्टर जैन, और आज हम इस दिलचस्प मौजू पर बात करने जा रहे हैं। जैसा कि आपने बताया, 2026 में एआई किस तरह से साइबर हमलों और दिफा में किरदार अदा कर रहा है, हम इस पर तफसील से गुफ्तगू करेंगे। तो आइए हम इस सफ़र का आगाज़ करते हैं और देखते हैं कि एआई किस तरह से दोनों अतराफ में काम कर रहा है। अच्छा डॉक्टर जैन, सबसे पहले तो हम बेसिक से शुरू करते हैं, क्योंकि बहुत लोग जब सुनते हैं कि एआई इन साइबर सिक्योरिटी तो सोचते हैं कि कोई स्मार्ट एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होगा या कुछ ऐसा। लेकिन आज हम जिस चीज़ पर बात करने जा रहे हैं वो इससे काफ़ी बड़ी चीज़ है, राइट? ज़रा पिक्चर पेंट कर लीजिए हमारे लिए। 2026 में एआई वर्सेस एआई बैटल ग्राउंड एक्चुअली कैसा दिखता है, ये क्या सीन है? बिल्कुल, आपने सही फरमाया। 2026 में एआई और साइबर सिक्योरिटी का मंजरनामा बहुत ही दिलचस्प और पेचीदा होगा। यहाँ एक तरफ एआई हमलावर के तौर पर, यानी कि हैकर्स की मदद से खुदकार तरीके से निज़ामों में खामियां तलाश करेगा, और दूसरी तरफ एआई दिफाई निज़ामों में भी इस्तेमाल होगा, जो खुद ब खुद ख़तरात को पहचान कर उनका मुकाबला करेगा। इस तरह दोनों तरफ एआई की जंग एक मुसलसल और पेचीदा जंग की सूरत इख्तियार कर जाएगी, जिसमें दोनों ही जानिब तेज़ी से अडॉप्ट और इवॉल्व होते रहेंगे। यही वो मंजर है जिसे हम आज एक्सप्लोर करेंगे। इंटरेस्टिंग। तो मुझे ये बताएं कि ये शिफ्ट कब हुआ, मतलब हम कब एआई को एक हम टूल के तौर पे यूज़ कर रहे थे, और कब जो है वो एक एआई से एआई की फ़ाइट जो है वो स्टार्ट होगी? कोई स्पेसिफिक मोमेंट था या कोई बैक थ्रो था जिसने सब कुछ जो है वो चेंज कर दिया? ये एक बहुत दिलचस्प सवाल है। हकीकत में ये कोई एक ख़ास लम्हा नहीं था, बल्कि ये एक बतदरीज अमल था। शुरू में एआई को महज एक टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, जैसे कि खुदकार तरीके से ख़तरात की निशानदही या डेटा एनालिसिस के लिए। मगर जैसे जैसे एआई की सलाहियतें बढ़ती गईं, हैकर्स ने भी एआई का इस्तेमाल अपनी हमलों को ज़्यादा मौसर बनाने के लिए किया। इसके नतीजे में दिफाई निज़ाम भी एआई के ज़रिए ख़ुद को बेहतर करने लगे। तो इस तरह वक्त के साथ साथ दोनों अतराफ में एआई की लड़ाई ने शक्ल इख्तियार की, यानी ये एक मुसलसल इर्तिका का अमल था। जो मतलब बेसिकली हमने डिफेंस के लिए एआई बनाया, और अटैकर ने सोचा कि कूल, हम भी अपना एआई बना लेते हैं और तुम्हारे एआई को हराने के लिए। तो ये तो लिटरली आर्म रेस है, लेकिन फास्टर और स्मार्टर है। यानी एक तरीके से हम डिफेंस के तौर पे बना रहे हैं, लेकिन जो अटैकर्स हैं या जो बुरे हैकर्स हैं, उन्होंने सोचा कि हम पीछे क्यों रहें, हम अपनी मर्ज़ी का कोई एआई बनाएंगे ताकि जो डिफेंस वाला एआई है उसको हराया जा सके। बिल्कुल यही सूरत हाल है। ये दरअसल एक तरह का हथियारों की दौड़ जैसा है, बस यहाँ रफ्तार और जहानत दोनों ही बहुत तेज़ हैं। दिफाई निज़ाम और हमलावर दोनों ही एआई को अपनी अपनी तरीके से बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से ये मुकाबला बहुत ही दिलचस्प और पेचीदा हो जाता है। इसीलिए हमें हर वक्त अपने दिफाई निज़ाम को अपडेट और मजबूत रखना पड़ता है, ताकि हम इस दौड़ में पीछे न रहें। ठीक है, चलें पहले हम इसके डार्क साइड की बात कर लेते हैं कि एआई पावर्ड अटैक्स। मुझे ये समझाएं कि एक एआई अटैकर वो क्या कर सकता है जो एक ह्यूमन हैकर सिंपली नहीं कर सकता। इसको इतना डेंजरस क्या बनाता है? बहुत अच्छा सवाल है। दरअसल एआई पावर्ड हमलावर इंसानों के मुकाबले में कई फ़ायदे रखते हैं।
سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ اے آئی انتہائی تیزی سے اور بڑے پیمانے پر ڈیٹا کا تجزیہ کر سکتا ہے، جس سے وہ کمزوریاں بہت ہی تیزی سے ڈھونڈ لیتا ہے۔ اس کے علاوہ اے آئی مسلسل سیکھتا رہتا ہے اور اپنے حملوں کو وقت کے ساتھ ساتھ بہتر بناتا ہے، جس سے وہ پہلے سے زیادہ مؤثر اور پیچیدہ حملے کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اے آئی حملہ آور بغیر تھکے اور بغیر کسی وقفے کے حملے جاری رکھ سکتا ہے، جو کہ انسانی ہیکرز کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ یہی چیز اے آئی کو اتنا خطرناک بناتی ہے۔ اچھا، کوئی ریئل ورلڈ ایگزامپل آپ کے پاس ہے اس بارے میں؟ کوئی ایکچوئل اے آئی سائبر اٹیک ہوا ہو جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں یا نہیں جانتے، کچھ ایسا جہاں سیکیورٹی ریسرچرز نے دیکھا کہ یہ واقعی کسی ہیومن نے نہیں کیا بلکہ کوئی مشین ہے جس نے یہ اٹیک پرفارم کیا؟ جی ہاں، کچھ ایسے واقعات سامنے آئے ہیں جہاں اے آئی کا استعمال حملوں میں دیکھا گیا ہے۔ مثلاً کچھ سیکیورٹی ریسرچرز نے پایا کہ بعض خودکار حملہ آور باٹس نے سسٹمز میں کمزوریاں ڈھونڈنے کے لیے اے آئی الگوریدمز کا استعمال کیا۔ ایک مثال کے طور پر کچھ بڑے مالیاتی اداروں پر ہونے والے حملوں میں اے آئی نے خود بخود فشنگ حملوں کو بہتر بنایا اور انسانی انٹیلیجنس کی بجائے زیادہ مؤثر طریقے سے حملے کیے۔ یہ سب کچھ ہمیں دکھاتا ہے کہ اے آئی کس طرح سے حملوں کو زیادہ پیچیدہ اور خطرناک بنا سکتا ہے۔ اچھا، یہ جو آپ نے آٹومیٹڈ فشنگ کا ذکر کیا ہے، یہ مجھے پرسنلی سب سے زیادہ ڈینجرس لگ رہا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ اب اے آئی اتنے پرسنلائزڈ ہو چکے ہیں، فشنگ ای میلز بنا سکتے ہیں، وہ آپ کے باس بن کے یا تمہارے ریسنٹ پروجیکٹس پہ وہ نظر ڈالتے ہیں، تمہاری کمیونیکیشن سٹائل سب کچھ جانتے ہیں۔ یہ کیسے کام کرتا ہے ایگزیکٹلی؟ بالکل، یہ بہت ہی دلچسپ اور خطرناک بات ہے۔ آج کل کے اے آئی ماڈلز اتنے ترقی یافتہ ہو چکے ہیں کہ وہ بہت ہی ذاتی نوعیت کی معلومات اکٹھا کر کے فشنگ پیغامات کو ایسے تیار کر سکتے ہیں جیسے وہ واقعی آپ کے جاننے والے ہوں۔ یہ اے آئی آپ کے سوشل میڈیا، ای میلز اور دیگر ذرائع سے معلومات حاصل کر کے آپ کی کمیونیکیشن سٹائل، زبان اور حتیٰ کہ آپ کے حالیہ پروجیکٹس کے بارے میں بھی جان لیتا ہے۔ پھر وہ اسی معلومات کی بنیاد پر انتہائی قائل کن اور دھوکہ دہی والے پیغامات بناتا ہے، جس سے کسی بھی شخص کو آسانی سے دھوکہ دیا جا سکتا ہے۔ یہ تو بہت ہی زیادہ ڈینجرس چیز بن چکی ہے۔ مطلب اے آئی میرے لنکڈن کو اسکریپ کرتا ہے، میرا ٹویٹر دیکھ سکتا ہے، میری پبلک گٹ ہب وغیرہ جو ہیں ریپوزیٹریز ان کو دیکھ سکتا ہے اور ایک پرفیکٹ ای میل بنا سکتا ہے۔ بالکل، یہی وجہ ہے کہ اے آئی کی صلاحیتیں اتنی خطرناک بھی ہو سکتی ہیں۔ یہ ہر ممکنہ عوامی ڈیٹا کو اکٹھا کر کے انتہائی ذاتی نوعیت کی معلومات حاصل کر سکتا ہے، جس سے وہ بہت ہی مؤثر اور قابل بھروسہ فشنگ حملے کر پاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں اپنی آن لائن پرائیویسی اور سیکیورٹی کے حوالے سے زیادہ محتاط رہنا پڑتا ہے اور اپنی معلومات کو محفوظ رکھنے کے لیے مناسب احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم بڑھتے ہیں اس کے ڈیفینسو سائڈ پہ، جہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک چیز کے بہت سارے نقصانات بھی ہیں تو اس کا ہمیں فائدہ بھی ہوتا ہے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ جس طریقے سے اٹیکر جو ہیں وہ سائبر سیکیورٹی کے اندر یا ہیکنگ کو پرفارم کرنے کے لیے اے آئی کا استعمال کرتے ہیں، تو ڈیفینس سائڈ کے اندر یہ کس طریقے سے یوز ہوتا ہے؟ ایک سائبر سیکیورٹی ایکسپرٹ اے آئی کو کس طریقے سے یوز کر سکتا ہے سائبر ڈیفینس کے اندر؟ بالکل، دفاعی جانب پر بھی اے آئی کا استعمال بہت فائدہ مند ہے۔ سائبر سیکیورٹی ایکسپرٹ اے آئی کو استعمال کر کے خودکار طور پر خطرات کی نشاندہی کر سکتے ہیں، جیسے کہ غیر معمولی سرگرمیوں کو پہچاننا یا حملوں کے پیٹرنز کا سمجھنا۔ اس کے علاوہ اے آئی کے ذریعے سسٹمز کو خود سے بہتر بنایا جا سکتا ہے، یعنی کہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ سیکھتا رہتا ہے اور اپنی دفاعی حکمت عملی کو مضبوط کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اے آئی کی مدد سے تیزی سے خطرات کا تجزیہ، فوری رد عمل اور خودکار پیچیدگیوں کی اصلاح بھی ممکن ہو جاتی ہے۔ مجھے یہاں پہ تھوڑا سا سپیڈ کا ایک ڈیفرنس سمجھنا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک ہیومن سیکیورٹی انالسٹ ہے، وہ نیٹ ورک کو مانیٹر کر رہا ہے اور انوملیز وغیرہ ڈھونڈ رہا ہے، وہ کچھ ڈھونڈ لے گا، منٹس کے اندر ڈھونڈ سکتا ہے وہ، یا اے آئی جو ہے وہ اس سے زیادہ فاسٹ ہے۔ تو مجھے یہ سپیڈ کا ڈیفرنس سمجھنا ہے کہ ایک عام ہیومن انالسٹ جو ہے وہ کتنی دیر لگاتا ہے اور وہ کیا کیا پروسیس یوز کرتا ہے ایک انوملی ڈھونڈنے کے لیے نیٹ ورک کے اندر، اور ایک اے آئی اسمارٹ سسٹم ہے وہ کتنی دیر لگاتا ہے اور اس کا کیا پروسیس ہوتا ہے ایک انوملی ڈھونڈنے کے لیے۔ یہ فرق واقعی کافی واضح ہے۔ ایک انسانی اینالسٹ کو نیٹ ورک میں انوملیز ڈھونڈنے کے لیے کئی گھنٹے یا بعض اوقات دن بھی لگ سکتے ہیں، کیونکہ وہ دستی طور پر ڈیٹا کا جائزہ لیتے ہیں، مختلف پیٹرنز کو سمجھتے ہیں اور اپنی تجربے کی بنیاد پر انوملیز کا پتہ لگاتے ہیں۔
اس میں بہت وقت اور محنت لگتی ہے. اس کے برعکس اے آئی سسٹمز انتہائی تیزی سے اور بڑے پیمانے پر ڈیٹا کا تجزیہ کر سکتے ہیں. اے آئی الگوریدمس سیکنڈز یا منٹوں میں ہزاروں لاکھوں ڈیٹا پوائنٹس کو اسکین کر کے انوملیز کو پہچان لیتے ہیں. اے آئی کی یہ صلاحیت اس سے نہ صرف تیزتر بناتی ہے بلکہ وہ پیچیدہ پیٹرنس کو بھی بہت جلدی سمجھ لیتا ہے، جس سے حملوں کو ابتدائی مرحلے میں ہی روکنا ممکن ہو پاتا ہے. واہ، یہ تو بہت امیزنگ ہے. لیکن میرا ایک سوال یہ ہے کہ اے آئی ڈیفینڈرز غلطیاں کر سکتے ہیں؟ مطلب کیا وہ لیجیمیٹ ٹریفک کو ملیشیس فلیگ کر سکتے ہیں، فالس پازیٹیوز وغیرہ؟ ہم اے آئی کو ٹو اگریسو ہونے سے کیسے روکیں؟ بالکل، یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے. اے آئی ڈیفنس سسٹمز بھی کبھی کبھار غلطی کر سکتے ہیں، جسے ہم فالس پازیٹیوز کہتے ہیں، یعنی کہ کچھ جائز ٹریفک کو بھی خطرناک سمجھ کر بلاک کر دیا جاتا ہے. اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ڈیفنس سسٹمز کو مسلسل ٹرین کیا جاتا ہے تاکہ وہ بہتر سیکھ سکیں اور ان کے الگوریدمز کو زیادہ متوازن بنایا جا سکے. اس کے علاوہ انسانی نگرانی اور جائزہ بھی ضروری ہوتا ہے تاکہ اے آئی کی غلطیوں کو کم سے کم کیا جا سکے. اس طرح ہم اے آئی کو حد سے زیادہ جارحانہ ہونے سے روک سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کی لرننگ کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اگر اے آئی ڈیفینس سسٹم آج ایک نیا ٹائپ کا اٹیک جو ہے وہ دیکھے گا تو کیا وہ آٹومیٹکلی کل سے اس جیسے اٹیکس سے ہمیں پروٹیکٹ کر سکتا ہے یا پھر ہمیں اس کو اپڈیٹ کرنا پڑے گا خود؟ یہ بہت اچھا سوال ہے. بنیادی طور پر اے آئی ڈیفنس سسٹمز میں ایک خود سیکھنے کی صلاحیت ہوتی ہے، جس سے وہ نئے حملوں کو کچھ حد تک پہچاننے لگتے ہیں اور ان سے خود کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تاہم کچھ مخصوص اور پیچیدہ حملے ایسے بھی ہو سکتے ہیں جنہیں اے آئی کو اپڈیٹ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. اس لیے اکثر سیکیورٹی ایکسپرٹس کو بھی ان سسٹمز کو وقتاً فوقتاً اپڈیٹ کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ نئی قسم کے حملوں کے خلاف بھی مؤثر رہے. مجموعی طور پر اے آئی خود بھی سیکھتا ہے، مگر انسانی نگرانی اور اپڈیٹس بھی ضروری ہوتے ہیں. اچھا، ایک ٹرم یوز کرتے ہیں ایڈورسرل مشین لرننگ، یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ ایڈورسریل مشین لرننگ ایک ایسی ٹیکنیک ہے جس میں حملہ آور جان بوجھ کر مشین لرننگ ماڈلز کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حملہ آور ماڈل کے ڈیٹا یا ان پٹ میں ایسے چھوٹے اور باریک تغیرات کر دیتا ہے جنہیں انسانی آنکھ نہ دیکھ سکے، مگر یہ تغیرات مشین لرننگ ماڈل کو غلط نتیجہ دینے پر مجبور کر دیتے ہیں. اس طرح ایڈورسریل اٹیک سے ماڈل کی پرفارمنس متاثر ہوتی ہے اور اس کی سیکیورٹی کمزور پڑ جاتی ہے. اس لیے ایڈورسریل مشین لرننگ کا مقابلہ کرنے کے لیے خاص اقدامات کیے جاتے ہیں. اچھا، مطلب یہ کہ یہ ایک اس طرح کا اٹیک ہوتا ہے، ایک ہیکر لٹرلی ٹرک کر دیتا ہے اے آئی سسٹم کو. بالکل یہی ہوتا ہے. ہیکر اس طرح سے ماڈل کو دھوکہ دیتا ہے کہ وہ ایسی چیزوں کو بھی محفوظ سمجھ بیٹھتا ہے جو دراصل خطرناک ہوتی ہے. اس طرح ایڈورسریل اٹیک ماڈل کی قابلیت کو کمزور کر دیتا ہے اور اسے غلط فیصلے کرنے پر مجبور کر دیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ایڈورسریل اٹیک کو روکنے کے لیے خاص تکنیکیں اور دفاعی تدابیر اپنائی جاتی ہے. اچھا، مجھے کوئی اس کی ایگزامپل دو کہ سب سے ڈینجرس ایڈورسرل اٹیک جو ہے وہ اب تک کہاں دیکھا گیا اور کب ہوا تھا؟ ایک مشہور مثال 2018 میں ہوئی تھی جب کچھ محققین نے ایڈورسریل اٹیک کو خودکار گاڑیوں کے ویژول سسٹمز پر آزمایا. انہوں نے ایسے باریک تغیرات کیے کہ گاڑیاں ایک سٹاپ سائن کو نظر انداز کر بیٹھیں یا کسی خطرناک چیز کو غیر نقصان دہ سمجھ لیں. اس طرح کے ایڈورسریل اٹیکس نے ظاہر کیا کہ کس طرح مشین لرننگ ماڈلز کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، اور یہ ایڈورسریل اٹیکس خاص طور پر خطرناک ثابت ہوئے کیونکہ ان کا براہ راست اثر انسانی زندگیوں پر پڑ سکتا تھا. چلو اب ٹاپک کو شفٹ کرتے ہیں اور اب آ جاتے ہیں ہم ڈیپ فیک کی طرف. آج کل بہت زیادہ اس کی بات سنی جا رہی ہے کہ کوئی بھی ویڈیو آج کل لیک ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ ڈیپ فیک ہے، یہ اے آئی سے بنائی گئی ہے. تو سائبر سیکیورٹی کے ساتھ یہ کس طریقے سے کنیکٹ ہے؟ بالکل، ڈیپ فیک کا موضوع آج کل واقعی بہت اہم ہو چکا ہے. سائبر سیکیورٹی کے تناظر میں ڈیپ فیک ویڈیوز کو غلط معلومات پھیلانے، دھوکہ دہی کرنے یا بدنام کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. اس سے نہ صرف انفرادی سطح پر نقصان ہوتا ہے بلکہ اداروں اور ریاستوں کی ساکھ کو بھی متاثر کر سکتا ہے. سائبر سیکیورٹی کے ماہرین ڈیپ فیک کی شناخت اور ان سے بچاؤ کے لیے جدید ٹیکنالوجیز اور الگوریدمس پر کام کر رہے ہیں تاکہ ہم اس طرح کے فیک مواد کو پہچان سکیں اور اس سے تحفظ حاصل کر سکیں. اچھا، 2026 کے اندر ڈیپ فیک کتنا زیادہ ایکوریٹ ہو چکا ہے کہ ہم اس کو ایزیلی پہچان سکتے ہیں یا جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں وہ بھی دھوکہ کھا جاتے ہیں اس سے؟
2026 میں ڈیپ فیک بہت زیادہ ترقی کر چکا ہوگا اور اس کی حقیقت پسندی اتنی بڑھ جائے گی کہ عام لوگوں کے لیے اس سے پہچاننا کافی مشکل ہو سکتا ہے. کچھ کیسز میں تو سائبر سیکیورٹی کے ماہرین بھی دھوکہ کھا سکتے ہیں. تاہم اس مسئلے کا حل نکالنے کے لیے نئی تکنیکیں اور ٹولز بھی مسلسل تیار کیے جا رہے ہیں، جیسے کہ بہتر ڈیپ فیک ڈیٹیکشن الگوریدمز اور بلاک چین ٹیکنالوجی جو ویڈیوز کی اصلیت کو ثابت کرنے میں مدد دیتی ہے. تو ہاں، یہ چیلنج بڑھتا جائے گا، مگر اس کے ساتھ ہی اس کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی مسلسل کوششیں جاری رہیں گے. اچھا، سب سے اسکیری ڈیپ فیک اٹیک سینیریو کیا ہو سکتا ہے جو تمہارے دماغ میں آ رہا ہے؟ یعنی اگر تم وہ سوچتے ہو تو تمہاری رات کی نیند جو ہے وہ حرام ہو جاتی ہے. ایک بہت ہی خوفناک منظر یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ڈیپ فیک ویڈیو یا آڈیو کسی اہم شخصیت مثلاً کسی لیڈر یا سیاستدان کی کو جعلی طور پر پیش کیا جائے، جس سے عالمی سطح پر بحران پیدا ہو جائے. مثلاً کوئی جھوٹی تقریر یا کسی اہم شخص کی جانب سے غلط بیانی جو کہ لوگوں کو اشتعال دلائے یا کسی ملک کے اندر انتشار پھیلا سکتی ہے. اس طرح کے ڈیپ فیک اٹیکس نہ صرف سکیلی خطرہ ہوتے ہیں بلکہ عوامی اعتماد کو بھی شدید نقصان پہنچا سکتے ہیں. اچھا، وائس کلوننگ کی بھی آج کل بہت زیادہ بات چل رہی ہے اور یہ بہت زیادہ ڈینجرس ہے. میں نے سنا ہے کہ صرف کچھ سیکنڈ کی آپ کے پاس آڈیو سیمپل ہونا چاہیے اور اے آئی تمہاری آواز کمپلیٹلی کلون کر سکتا ہے. یا کتنا کامن ہو سکتا ہے یہ اٹیک کہ ایک بندے کا سیمپل وائس کا لیا جائے اور ایک پوری کی پوری کہانی اسی کے وائس کے اندر جنریٹ کر لی جائے. بالکل، وائس کلوننگ بھی واقعی ایک بڑا خطرہ بن چکا ہے. آج کل چند سیکنڈز کے آڈیو نمونے سے بھی اے آئی آپ کی آواز کو اتنا حقیقی انداز میں کلون کر ہو جاتا ہے. اس کے نتیجے میں کسی کی آواز کا غلط استعمال کر کے انترو کا دہی، مالی فراڈ یا سیکیورٹی کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. اس لیے یہ خطرہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے اور اس سے نمٹنے کے لیے بھی جدید سیکیورٹی تدابیر اپنانا بہت ضروری ہے. اچھا، اب لاسٹ اس کے ہم کنکلوژن کی طرف آ جاتے ہیں. تو مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کیا دیکھتے ہو کہ 2026 سے لے کے 2030 تک اے آئی کتنا ایڈوانس ہو جائے گا اور سائبر سیکیورٹی کے اندر کیا اور انہینسمنٹ ہو سکتی ہیں اور کیا کیا چیزیں جو ہے وہ اے آئی کر سکتا ہے آگے فیوچر میں؟ یہ واقعی دلچسپ سوال ہے. 2026 سے 2030 تک اے آئی کی ترقی مزید تیز ہو جائے گی. ہم دیکھیں گے کہ اے آئی زیادہ خودکار اور مؤثر دفاعی حکمت عملی تیار کرے گا. ساتھ ہی ڈیپ فیک اور وائس کلوننگ جیسے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے بھی نئے ٹولز اور ٹیکنالوجی سامنے آئیں گی. مجموعی طور پر اے آئی سائبر سیکیورٹی کو بہت زیادہ مضبوط اور تیز بنا دے گا اور ساتھ ہی آنی نگرانی اور اس میدان کو محفوظ تر بنائے رکھے گی. اچھا، اب ایک لاسٹ کوسچن ہے، اس کے بعد ہم ریپ اپ کریں گے کہ ایک نارمل پرسن جو یہ پوڈ کاسٹ سن رہا ہے ہماری، مے بی وہ ڈیولپر ہو سکتا ہے، وہ آئی ٹی پروفیشنل ہے یا جسٹ ٹیک میں انٹرسٹڈ ہو، اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ کیا چیز ہے کہ وہ آج کیا کر سکتا ہے اپنے آپ کو، اپنی کمپنی کو سیکیور کرنے کے لیے اس اے آئی ایج کے اندر؟ یہ واقعی ایک اہم سوال ہے. سب سے پہلے تو آگاہی اور تعلیم بہت ضروری ہے، یعنی کہ ڈیجیٹل سیکیورٹی کے بنیادی اصولوں کو سمجھنا، جیسے کہ مضبوط پاس ورڈز، ڈو فیکٹر آتھینٹیکیشن اور ڈیٹا انکرپشن. اس کے علاوہ تازہ ترین ٹیکنالوجیز اور خطرات سے باخبر رہنا بھی ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ کمپنیوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی سیکیورٹیز کو باقاعدگی سے اپڈیٹ کرے اور ملازمین کو بھی تربیت دیں تاکہ وہ بھی ان خطرات سے نمٹنے کے قابل ہوں. اس طرح ہم سب مل کر اس اے آئی دور میں محفوظ رہ سکتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر زین آپ کا، آپ نے ہمیں وقت دیا اور بہت ہی آپ سمجھ لیں کہ ہیلپ فل انفارمیشن آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہے. امید ہے کہ ہماری آڈینس کو بھی یہ پسند آئی ہوگی. تو میں آپ کا ایک بار دوبارہ سے شکریہ ادا کروں گا. کوئی لاسٹ میسج آپ ہماری آڈینس کو دینا چاہیں؟ بہت شکریہ، مجھے بھی بہت خوشی ہوئی سب کچھ شیئر کر کے. میری طرف سے بس اتنا ہی کہنا ہے کہ ہمیشہ سیکیورٹی کو ترجیح دیں، آگاہ رہیں اور نئی ٹیکنالوجی سے خود کو اپڈیٹ کرتے رہیں. ہمیں مل کر ہی اس اے آئی دور کے چیلنجز کا مقابلہ کرنا ہے. امید ہے کہ سب کو یہ معلومات فائدہ مند رہیں گی. تو یہ تھی ہماری آج کی پوڈ کاسٹ اور امید ہے کہ آپ نے اس پوڈ کاسٹ کو کمپلیٹ سنا ہوگا. اگر یہاں تک آپ سن چکے ہیں تو امید ہے کہ آپ کو بہت ساری مفید انفارمیشن ملی ہوگی. اس کو آپ اپنے روزمرہ کی روٹین کے اندر ضرور اپنائیں گے. ملتے ہیں ایک نئی پوڈ کاسٹ کے ساتھ. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.